अस्सलाम वालेकुम। आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ और आप लोग जो इस टाइम नावल पढ़ रहे हैं, ऑनगोइंग नावल चल रहा है, उसका नाम है रम्ज़ इश्क और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। तो भई आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। तो आज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बार-बार जो वॉइस ओवर सुन रहे हैं उनसे बोल रही हूँ बिकॉज़ आप लोग मेरी मेहनत का रिवार्ड मुझे सब्सक्राइबर की सूरत में दे सकते हैं, लाइक्स की सूरत में दे सकते हैं, कमेंट्स की सूरत में दे सकते हैं। तो मैंने सबको बोला था कि आज की एपिसोड का मैंने बोला था 2 पार्ट आएँगे। उस टाइम मैं मसरूफ़ थी, बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो मुझे नहीं पता चला वो टाइपिंग ऐसे हो गई। मैंने सिर्फ़ आप लोगों को 2 एपिसोड आनी थी बिकॉज़ 77 का फर्स्ट पार्ट परसों शेयर किया था, तो आज उसका पार्ट 2 आना था। तो फिर कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही, वो समझ रहे हैं कि आपने पार्ट 2 पहले शेयर कर दिया। ऐसा नहीं है कि 2 एपिसोड है तो 2 एपिसोड मैंने आज शेयर किए हैं। तो जी, फिर हम आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि भई वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देर के। इस दुआ के साथ आप सब जहाँ रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। इस वक़्त 1 बज रहा है और अभी भी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ये एग्ज़ैक्ट टाइम बता रही हूँ। अब होगी वीडियो सेव और उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। अगर मैं आप लोगों को कोई टाइम बताती हूँ तो वो एक्चुअली नेट में प्रॉब्लम आ सकता है, वीडियो सेविंग पे टाइम ले सकती है। समटाइम वीडियो बहुत जल्दी अपलोड हो जाती है, समटाइम वीडियो को थोड़ा देर लगता है, तो टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है, तो इसलिए आप लोग परेशान ना हुआ करें। अगर मैंने कहा है कि वीडियो आएगी तो फिर इंशाल्लाह ताला वो आएगी। अब हमारा नावल आगे की जानिब बढ़ रहा है, तो मैं आपको बता दूँ नावल कब इख्तिताम पसीर होगा, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं नावल को एंड की जानिब ही लेके जा रही हूँ। तो क्योंकि अब एंड की जानिब जाते और चीज़ें सॉर्ट आउट होते भी टाइम लगेगा। अ, बहुत सारे कपल्स हैं, मतलब सारे ही कपल्स हैं। अभी समझें कि पहले जो चीज़ें थीं वो अब एंड की तरफ जा रहे हैं, ट्विस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है कि जो आप लोग मुझसे कपल्स के सीन्स माँगते हैं, तो मैं कपल्स के सीन्स ना दे पाऊँ। आई मीन कि इसका सीन दे दो, इसका सीन दे दो, मुझे जो ज़रूरी लगेगा मैं करूँगी। हाँ, आप लोग 30,000 मेरे सब्सक्राइबर पूरे कर दें, तो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला हुरम स्पेशल एपिसोड मिलेगी। अदरवाइज़ सब कपल्स को टाइम दिया जाएगा। मेगा एपिसोड, लॉन्ग एपिसोड। रमसेश की 78 पार्ट 1। अरहाम खानज़ादा उसके करीब बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाए सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। सिगरेट के कश लेते वो वक्तन अपने पहलू में सोए नाजुक वजूद पर भी कहरबार निगाह डालता, जो अभी तक गहरी नींद सो रही थी, जैसे 6 महीनों की नींद वो आज ही पूरी करने का इरादा रखती हो। कमरे में इस वक्त उसकी मध्यम सांसों का रक्स गूंज रहा था। उसकी गहरी नींद देखकर अरहाम खानज़ादा की ग़ैज़ो इश्तियाल में मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ था। आज वो अपने गिर्द उसकी महक, उसकी मौजूदगी भी महसूस नहीं कर सकता। यानी उसे यकीन है वो अब कभी उस तक रसाई हासिल नहीं कर सकेगा। उसे यकीन है वो कभी वो कभी उस तक पहुंच नहीं पाएगा। अरहाम खानज़ादा उसके भड़कते वजूद पर कहरबार निगाह डालता तंजिया मुस्कुराया था। एक सरप्राइज़ उसने आज उसे दिया। एक सरप्राइज़ उसने आज उसे देना था। उसने उसे आज देना था। जागने पर जो सरप्राइज़ उसे मिलना था, जो जागने से जो सरप्राइज़ उसे मिलना था, यकीनन उसकी जान लम्हों में निकल जानी थी। उसे मुकाबिल को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी। उसे मुकाबिल को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी। अरहाम के लबों पर अब इस्तज़ाइया मुस्कुराहट बिखरी। वो इसकी हवेली से निकलते हुए हूर अरहाम खानज़ादा नहीं थी, बल्कि हूर सुल्तान शाह थी।
اور اس بکھرے لاپرواہ حلیے میں بھی وہ حور سلطان شاہ ہے۔ ارحام کے سینے میں ایک بار پھر سے آگ سی بھڑکے تھی۔ اگر وہ خود کو ارحام خانزادہ سمجھتی تو کبھی اس کمرے میں نہ ہوتی، کبھی اس حلیے میں اس کمرے میں نہ ہوتی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی ہے کمرے میں نہ ہوتی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی ہے بکھرا سراپا اسے اپنی باہوں میں ہی اسے گوارا تھا۔ بند کمرے میں اس کی غیر موجودگی میں اس کا یہ روپ اسے گوارا نہ تھا۔ اس کے بکھرے حلیے پر نظر ڈالتے ارحام خانزادہ کے پورے وجود میں اس وقت آگ کے الاؤ دہک رہے تھے۔ وہ دہکتے ہوئے کوئلوں کی مانند دہک رہا تھا۔ وہ دہکتے کوئلوں کی مانند دہک رہا تھا۔ جی کر رہا تھا پاس پڑے وجود کو دھیڑ کر رکھ دے، جس چہرے پر بھی کسی کی نظر گوارا نہیں تھی۔ وہ اپنی رعنائیوں سمیت کتنے ہی مردوں کی آنکھوں کو تراوت بخش گئی تھی۔ کیا اسے بغیر دوپٹے اور کھلے بالوں میں دیکھ کر کسی نے نظریں جھکائی ہوں گی؟ وہ یہی سوچ کر بڑبڑ چلا تھا۔ اتنی بے وقوف تو ہرگز نہ تھی، اپنے قیامت خیز حسن سے بخوبی واقف تھی۔ وہ سگریٹ انگلیوں میں دبے اس پر جھک گیا تھا۔ اس کی گہری نیند پر وہ شش کر اٹھا۔ مقابل ہمیشہ سوتے ہوئے ہمیشہ اسے بے انتہا خوبصورت لگتی تھی، مگر آج پہلی بار وہ اسے سوتے ہوئے زہر لگ رہی تھی۔ جی کر رہا تھا اس کی مدھم سانسوں کو وہ جکڑ کر بے دردی سے خود میں قید کر لے۔ وہ اس پر جھکیں، اس کے چہرے پر اپنی تپش زدہ سانسیں چھوڑتے اسے دیکھے گیا۔ سانسوں کا مدھم زیرو بم اس کے دلکش نشیب و فراز میں ارتعاش برپا کیے ہوئے تھا۔ اس کے نشیب و فراز جیسے سمندر میں اٹھتی موجوں کی مانند محسوس ہوتی، اس میں تلاطم برپا کیے ہوئے تھے۔ ایسے ہی تلاطم وہ خود کے اندر محسوس کر رہا تھا، ایسا طوفان، ایسے جھکڑ محسوس کر رہا تھا جو جیسے سب کچھ اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تم کیا اپنے بدن اور اپنے وجود سے میرا دہکتا ہوا لمس مٹا سکتی ہو؟ تمہیں بہت آسان لگتا ہے میری زندگی سے واپس جانا؟ تمہارے لیے یہ سب ایک کھیل ہے؟ جواب دو مجھے۔ وہ اس کے پرسکون چہرے پر تپش زدہ نظر ڈالتے دبے انداز میں غرایا تھا۔ اس کی پرسکون نیند اسے مزید طیش میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ اسے بے سکونہ کر کے خود سکون سے سو رہی تھی۔ برداشت نہیں ہو رہا تھا اس کی اتنی نزدیکی، وہ اس کی اتنی نزدیکی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ وہ اس کا لمس محسوس نہیں کر پا رہی تھی اور وہ اس کی مہک محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اذیت کے انتہا پر تھا۔ اپنے قریب نازک شعلہ جواں وجود اسے اپنی زندگی سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ مقابل کی ذرا سی نزدیکی اس کے بے جان وجود میں بھی جان ڈال سکتی تھی۔ وہ موت سے واپس پلٹ سکتا تھا۔ وہ تھی کہ اسے محسوس ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی بے اتناہی، لاپرواہی اس کی روم روم پر کھولتا پانی انڈیل رہی تھی۔ وہ بھڑکتا تندور بنا ہوا تھا۔ ارحام نے گہرے سانس لیتے خود پر قابو پایا۔ وہ نرمی سے اس کے عارض پر اپنی انگلیاں پھیر گیا تھا۔ اس کے سوئے وجود میں ابھی تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایسے ہی پرسکون نیند سو رہی تھی۔ ارحام خانزادہ اب جلتا سگریٹ اپنی زخمی ہتھیلی میں دبا گیا تھا۔ جلتی سگریٹ اس کی زخمی ہتھیلی کو جلا گئی تھی، مگر یہ زخم، یہ تپش اسے بالکل محسوس نہیں ہوتی۔ جو زخم تپش پر سکون لیٹا وجود دے گیا تھا، ایک آگ ہی آگ تھی۔ اس کے گرد جس میں وہ جل رہا تھا خاردار تاریں تھیں۔
جس میں خود کو وہ جکڑا محسوس کر رہا تھا۔ خود سے زیادہ تمہیں چاہتی ہے صنم، دور جانا نہیں مجھ سے ہے صنم۔ ارحام کی گرم انگلیاں اس کے عارض سے ہوتی اس کے لبوں پر آ ٹھہری تھی۔ قتل اگر کرنا دھیرے سے اب بھی نہیں نکلے گی میری ہونٹوں سے۔ وہ اب اس کی گردن میں منہ چھپا گیا تھا، اس کی مہک وہ اپنے اندر اتارنے لگا۔ جی کر رہا ہے تمہیں ایسے زخم، ایسے نشانات دوں، تم چاہ کر بھی اپنے بدن سے میرے نشان اور اپنے دل سے میری دہشت مٹا نہ سکو، مگر میرا عشق آج یہ کرنے سے روک گیا ہے، اور وہی عشق مجھے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے تمہیں تمہارے کیے کی دردناک سزا دو، کیونکہ عشق میں شراکت نہیں ہوتی، جب تم میری ہو تو صرف میری ہو، تمہاری آتی جاتی سانسوں پر بھی صرف میرا حق ہے، تو تم کیسے کسی کے سامنے جا سکتی ہو؟ وہ اس پر جھکے کر آیا تھا۔ میں تمہیں تمہارے کیے کی سزا میں دے کر رہوں گا، تاکہ تم ایسا کرتے 100 بار سوچو۔ وہ اس کی گردن میں لاکٹ پہناتے، اس نے اس پر وہ سیلی نظر ڈالی تھی، اس کے اوپر سے اٹھتا واش روم میں داخل ہوا۔ اس وقت ٹھنڈے پانی سے شاور لے کر ہی اپنے اندر کی بھڑکتی آگ کو وقتی طور پر کم کر سکتا تھا۔ واش روم کے اندر داخل ہوتے دروازہ دھاڑ سے بند کر چکا تھا۔ بیڈ پر لیٹا وجود ابھی بھی گہری نیند سو رہا تھا، اس کے وجود میں ابھی بھی کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ چھوڑو مجھے شہرام، وہ اس کی غربت میں روتے ہوئے چیخی تھی۔ پچھلے کتنے ہی گھنٹوں سے اسے اپنی باہوں میں محصور کیا ہوا تھا۔ بہارے میری جان، کیوں ستاتی ہو مجھے؟ جانتی ہو کتنے دنوں سے تم نے اپنے پاس نہیں آنے دیا، تمہاری باتوں پر غصہ کرتے تم سے دور تو ہو جاتا ہوں، مگر کتنی اذیت محسوس کرتا، یہی سوچتا ہوں۔ جانتی ہو کتنے دنوں سے تم نے اپنے پاس نہیں آنے، یہی سوچتا ہوں اب تمہاری باتوں پر غصہ کر کے تم سے دور نہیں ہوں گا۔ جب تم سے دور نہیں رہ سکتا تو یہ فضول سی انا دکھانے کا کیا فائدہ؟ تمہارے آگے تو میری انا بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کیسی قیامت سی راتیں گزری ہیں تمہاری غربت کے بغیر۔ شہرام اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا، اب اتنے دنوں سے میرے قریب نہیں آئے تو کیا اس کی کسر آج ہی پورا کرو گے گواروں کی طرح؟ کتنی دیر ہو گئی تم مجھے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہو۔ بہارے کی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا، وہ اس سے زیادہ اس کی آنکھ جیسی غربت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی شدت سہتے سہتے وہ بحال ہو چکی تھی، وہ اس سے دور نہ ہو جائے کہیں، بہت سختی سے اسے اپنی باہوں میں قید کیے اس پر اپنی شدتیں نچھاور کر رہا تھا۔ اس کے دیوانگی بھرے لمس سے اس کا چہرہ جھلس رہا تھا، اس کی گھنی مونچھوں اور بیڑ کی چبھن سے اسے اپنی گردن اور چہرے پر اب جلن محسوس ہو رہی تھی۔ بہارے کی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا، وہ دیوانوں کی طرح کب سے اس کا چہرہ چوم رہا تھا۔ کیا گنوار پن دکھا رہا ہوں، پیار ہی تو کر رہا ہوں، گنواروں کی طرح تم چیخ رہی ہو۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے تمہاری یہ سسکیاں، تمہاری یہ چیخیں جاری ہیں۔ سکون لینے آیا ہوں تمہارے قریب، مگر تم یوں رو رو کر مجھے سکون کی جگہ اذیت پہنچا رہی ہو۔ شہرام اس کی کلائیاں جکڑے اپنا سارا غصہ اب اس پر اپنی شدتوں کی صورت میں اتار گیا تھا۔ وہ خود سے عہد کر کے آیا تھا اس کی باتوں پر غصہ نہیں کرے گا، اس کی گنوار پن والی بات پر وہ اپنا غصہ ضبط نہیں کر سکا تھا۔ بہارے کے رونے میں اضافہ ہوا تو اس کے لبوں پر جھکتا، اس کی سانسیں جکڑے اپنا غصہ اتارنے لگا، اپنی ساری تشنگی، ساری بے سکونی، بے چینی اس میں انڈیل کر پیچھے ہوا تو وہ روتے ہوئے رخ پلٹ گئی تھی۔
میری بہاریں۔ شہرام نے اس پر جھکتے اس کے بال کندھوں سے پیچھے کرتے نرمی سے اس کی برہنہ پشت پر اپنے لب رکھے تھے، اسے پیچھے دھکیلتے اٹھ کر بیٹھی۔ پاس پڑی شہرام کی شرٹ اٹھائے اس نے پہنی اور واش روم میں داخل ہوتے دروازہ دھاڑ سے بند کر چکی تھی۔ شہرام خود پر قابو پائے سگریٹ سلگائے اپنے غصے اور اضطراب پر قابو پانے لگا۔ وہ روز ایسے ہی کرتی تھی۔ اس کی غربت سے رہائی ملتے ہی شاور لینے لگتی تھی۔ شاور لیتے ہوئے اس کی رونے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اونچا اونچا روتے اسے صرف ذہنی اذیت دے رہی تھی تاکہ وہ آئندہ اس کے قریب نہ آئے، اور اس وقت وہ ذہنی اذیت میں مبتلا بھی تھا۔ وہ یکدم سگریٹ انگلیوں میں دبا گیا تھا اور جب تک ایسے روتی رہتی سگریٹ کے ساتھ یہ مشغلہ جاری رکھتا۔ اندر روتے ہوئے بخارے کو بخوبی اندازہ تھا وہ اس کی رونے کی آواز سن کر پریشان ہوگا، اس لیے اس کے رونے میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ اپنا سارا غصہ رونے کی صورت میں اتار کر واش روم سے گلابی فراق میں ملبوس گیلے بالوں سمیت باہر آئی تھی۔ شہرام کو نظر انداز کرتے وہ ڈریسنگ مرر کی جانب بڑھی۔ تمہاری وجہ سے میرے بالوں کا حشر ہو گیا ہے، مجھ سے سلجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور شاور لینے کے بعد ڈریسنگ مرر کے آگے کھڑی ہوئی ڈرائر ہاتھ میں پکڑے روتے ہوئے چیخی تھی، لاؤ میں سلجھا دیتا ہوں۔ شہرام بیڈ سے اٹھتا اس کی طرف بڑھا۔ وہ اس وقت صرف بلیک ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ رہنے دو، میں کر لیتی ہوں، تم میرے قریب مت آؤ۔ بہاریں اسے خود کی طرف بڑھتا دیکھ کر جھنجھلائی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے یوں شاور لیے دیکھ کر خود پر کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ اسے بیڈ پر لٹائے اپنی باہوں میں لے کر اس کے چہرے، اس کی گردن، اس کے لبوں پر میٹھا میٹھا تبسم بکھیرتا رہے گا۔ میں کر لیتا ہوں میری بہاریں، میری جان، میری زندگی۔ اس کا رخ نرمی سے وہ اس کا رخ نرمی سے موڑ کر اپنی طرف کر گیا تھا۔ تم اپنا ہر کام مجھ سے کروا لیا کرو مگر یوں رویا نہ کرو۔ اس کی گلابی آنکھوں کو نرمی سے چوم گیا۔ چھوڑو مجھے شہرام۔ اس کے نرم لمس پر اس کی آواز دھیمی ہوئی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کی عارض پر اپنی انگلیاں پھیرتے اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرا تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے اسے اپنا غصہ اتارا تھا۔ لب سرخ کنداری ہوئے تھے۔ بہاریں اس کے ہاتھ جھٹکتے ڈریسنگ مرر کی طرف منہ موڑ گئی تھی۔ اس کے پیٹ پر ہاتھ جمائے اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ بہاریں اس کے حصار میں چھٹپٹائی تھی۔ شہرام نے اس کے بال پیچھے کرتے اس کے کندھوں پر اپنے لب نرمی سے رکھے اور رکا نہیں تھا، بہت نرمی سے اس کی کمر اور اس کی پچھلی گردن پر اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ جہاں جہاں اس نے اپنی شدتیں نچھاور کی تھی وہاں وہاں اپنا نرم لمس بکھیر رہا تھا۔ بہاریں اس کے لمس پر اب سرخ گلاب ہو رہی تھی۔ اس کا رخ پلٹے سے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ اس کے ایک ایک نکوش کو لبوں سے چھوتے اس کی گردن پر اپنا لمس بکھیرتا، اس کے بدن کی نازکی کو محسوس کرتا اب اس کے پیٹ پر آ چکا تھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھے اس کے پیٹ پر اپنا لمس نرمی سے بکھیرنے لگا۔ کافی دیر تک اس کے پیٹ پر اپنے لب نرمی سے رکھتا رہا۔ بہاریں اب اسے جھٹک نہیں رہی تھی۔ وہ ڈرائر ہاتھ میں پکڑی سرخ گلاب سی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اس کے پیٹ سے لپٹے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حمائل کی آنکھیں موڑ چکا تھا۔ بہاریں اپنے لب کاٹتے گلابی ہوئی تھی۔ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا۔ بہاریں کو نظریں جھکائے خاموشی سے کھڑا دیکھ کر شہرام مسکرا گیا۔
شہرام نے کھڑے ہوتے اس کے ہاتھ سے ڈرائی لیا، اس کے بال ڈرائی کرنا۔ اب کی بار بہارے نے کچھ نہیں کہا تھا۔ بہارے کی آنکھوں کے آگے یہ منظر لہراتا اسے بے چین کر چکا تھا۔ آنکھوں میں آنسو جلملائے تھے، ایسی تڑپ اٹھی تھی وہ تڑپ کر جیسے مرنے والی ہو گئی تھی۔ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی کروٹوں پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے مگر نیند ندار تھی۔ وہ اس دن والے سیاہ فراق میں ملبوس تھی جس میں اس کا بھڑکتا وجود وہ نظر انداز کر گیا تھا۔ اس دن سے ہی وہ سلگ رہی تھی۔ وہ 2 دن سے حویلی نہیں آیا تھا۔ اس کی آنکھیں شدت گریہ سے گلابی ہو رہی تھی۔ بظاہر سب گھر والوں کے سامنے نارمل تھی۔ زینہ خانم کو اپنے اور شہرام کے بیچ کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ ان کی باتیں اس کا چین و سکون سب کچھ چھین لیتی تھی۔ 2 دن سے نہیں آیا تھا۔ روزینہ خانم پھر سے اس کی اچھی خاصی کلاس لے چکی تھی۔ ان کی باتوں کے جواب میں اس کے پاس بھیگی آنکھوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس دن تو اس نے کسی ہاسپٹل میں جوائننگ کی میل نہیں بھیجی تھی کیونکہ اسے یقین تھا وہ کبھی کسی صورت اسے کسی دوسرے ہاسپٹل میں کام نہیں کرنے دے گا۔ اس نے یہ ہاسپٹل اسی لیے تو بنایا تھا اسے کسی دوسرے ہاسپٹل میں کام کرنا نہ پڑے۔ اب وہ اسے ہاسپٹل اس کی ذاتی ملکیت نہیں یہ کہہ کر نکال چکا تھا۔ بہار ایک گہرے سانس لیتی بیڈ سے اٹھی۔ اس کے لفظ سماعتوں میں گونجتے ایک منظر پھر اس کی آنکھوں کے آگے لہرایا تھا۔ تم مجھے ڈانٹ لیتے سب کے سامنے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی۔ یہی تو نہیں کر سکتا، تمہیں کبھی کسی کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تمہاری جھکی نظریں مجھے گوارا نہیں۔ ویسے بھی یہ ہاسپٹل آپ کا ہے اور آپ جو چاہیں کریں، آپ کو سب معاف ہے، اور یہاں کا آنر بھی صرف آپ کا ہے، آپ کا غلام۔ وہ کیا کہے گا آپ کو؟ شہرام گمبھیر آواز میں بولتے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اس کے لفظ اور اس کا لمس یاد کر کے وہ ماہی بھی آپ کی طرح تڑپی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ نہ ہی وہ ہاسپٹل ہے نہ ہی تم میرے ہو، نہ ہی وہ ہاسپٹل میرا ہے نہ ہی تم میرے ہو، سمجھے تم؟ مجھے تمہیں اپنا بنانا بھی کبھی نہیں۔ تم جیسا اجڑ گنوار شوہر مجھے چاہیے بھی نہیں۔ صفاک انسان، بے حس انسان۔ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چیخی تھی۔ وہ بچپن سے اس کے التفات سہتی آئی تھی، اب اس کی بے اعتنائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے غرور تھا اس بات کا، کچھ بھی کرے گی وہ ہمیشہ اس کی ہر غلطی بدتمیزی برداشت کرے گا، اس کے آگے جھکے گا، اس کے لیے تڑپے گا، اس کے لیے روئے گا، مگر آج اس کا آنکھیں پھیرنا برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس کی بے التفاتی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ بہارے گہرے سانس لیتے اپنا موبائل پکڑے کمرے کے ٹیرس کا دروازہ کھولتے ٹیرس پر آئی۔ ٹھٹرتی ہڈیوں میں اترتی برفیلی ہواؤں نے استقبال کیا۔ جو آگ اس کے اندر بھڑک رہی تھی وہ تو شاید یہ برفیلی ہوائیں بھی کم نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس وقت بنا کسی گرم شال کے تھی، ٹھنڈی ریلنگ پر اپنے ہاتھ جمائے گہرے سانس لینے لگی۔ کمرے میں اس کا دم گھٹتا تھا، وہ کمرہ اسے عذاب لگتا تھا۔ بھارے کے بال اس کی کمر پر بکھرے تھے۔ اس دن کے بعد
اس نے بال بھی نہیں سلجھائے تھے۔ بہاری نے موبائل کو پکڑی، اپنی جوائننگ ای میل کا سکرین شاٹ شہرام کے نمبر پر سینڈ کیا تھا۔ وہ بے چینی سے ٹیرس پر چکر لگاتے موبائل سکرین کو دیکھ رہی تھی۔ شہرام نے ابھی تک اس کا میسج سین نہیں کیا تھا۔ اس نے اس کے جانے کے بعد ایک ہاسپٹل میں اپنی جوائننگ کے لیے اپلائی کیا تھا اور اسے آج جوائننگ ای میل بھی آ چکی تھی۔ اور وہ شہرام کو سینڈ کر کے اسے آگ لگانا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی اب کبھی اس کے ہاسپٹل نہیں آئے گی۔ باہر جلے پیر بلی کی مانند ٹیرس پر چکر لگا رہی تھی۔ رات کے 3 بجے تھے، وہ اس وقت سویا ہوگا۔ یہ سوچ اسے آئی تھی اگر وہ اس کی نیندیں اڑانا چاہتی تھی، جیسے وہ پچھلے کچھ دنوں سے سوئی نہیں تھی، اس کو بے سکونہ کرنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بہارے کا بھیجا ہوا سکرین شاٹ سین کر لیا گیا تھا۔ اس دن تو وہ کمرے میں وہ ابھی بھی جاگ رہے، مزید بے سکون ہوئی تھی۔ اس دن تو وہ کمرے میں آتے ہی سوگا، آج کیوں جاگ رہے، اس ٹائم کیا کر رہے، طرح طرح کے وہم ستائے۔ بہارے بڑبڑ جلتے بھڑکتا تندور کی مانند سے لگتی رہی۔ کتنی دیر موبائل ہاتھ میں پکڑے ٹیرس پر کھڑی رہی۔ اسے میسج سین کرنے کے بعد اس کا کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے شہرام خان زادہ، بہارے تمہارے سامنے بھیک مانگے گی، تمہارے ہاسپٹل کو دوبارہ جوائن کرے گی؟ کبھی نہیں، میں تمہاری نظروں کے سامنے دوسرا ہاسپٹل جوائن کروں گی۔ میں تمہاری نظروں کے سامنے، تم نے اب اس کمرے میں قدم بھی رکھا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ رہو تم وہیں پر ہمیشہ، وہیں پر خدا کرے تم مر جاؤ، تمہاری قبر بھی وہیں پر بنے، تمہیں کبھی سکون نہ آئے، تم ہمیشہ تڑپو، تمہیں خدا کبھی سکون نہ دے۔ ٹیرس پر کھڑے ہوتے، اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ہزیانی چیخی تھی، کمرے کی طرف بڑھتے، بیڈ کی طرف تکیے پر اوندے منہ لیٹے بری طرح سسکیاں بننے لگے۔ امینہ خانم کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن روتی رہی تھی۔ حور کا رونا، حور کا ایسے بے پردہ مردانے میں جانا اور پھر ایسے حویلی سے چلے جانا انہیں کافی تکلیف پہنچا گیا تھا۔ پریزے کا دور جانا بھی وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ارحام کی سرخ آنکھیں اور اس کا زخمی ہاتھ یاد کرتے ان کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ آتے ساتھ ہی حویلی سے چلا گیا تھا۔ یہ سن کر ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ زران ان کے قریب ان کے ہاتھ پکڑ کر بیٹھا تھا۔ مورے کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہیں؟ ہم لالا بالکل ٹھیک ہے، بہت جلد ہم پریزے کو گل سے واپس لے لیں گے، آپ یقین رکھیں۔ زران ان کے ہاتھ کی پشت کو چومتے بولا، زران تم نے دیکھا حور کو کیسا وہ ہمارا عزت دو کوڑی کا کر گیا۔ ہمارا گھر کی عورتیں پہلے کبھی یوں بے پردہ بنا کسی چادر کے کمرے سے بھی باہر نکلا؟ پہلے اس لڑکی نے ہمارا ارحام پر الزام لگایا، اس کا بیٹی جدا کر دی، اب پھر سے اس نے یہی کیا، اس کا عزت ایسے بے پردہ حویلی کا ملازموں کے سامنے جا کر نیلام کیا، اس کا بیٹی پھر سے اسے جدا کر دیا۔ دیکھا تھا نا تم نے کیسے وہ تڑپ رہا تھا۔ ہم مانتے ہیں ہمارا ارحام نے اسے غصے میں تکلیف پہنچایا،
तुम ही बताओ तुम ही बताओ उसने जो सब किया, क्या कोई भी मर्द अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकता है? रज़ीना खानम भराए लहजे में बोली। मोरे आप क्यों ये सब सोच रही हैं? ज़रा ने अमीना खानम के आंसू नरमी से साफ किए। कैसे न सोचें हम ये सब कुछ। तुम ही बताओ, इस लड़की को कभी अरहाम ने किसी के सामने कुछ भी नहीं कहा। उसको मान दिया, इज्जत दिया। अब तो इससे बहुत प्यार करता था। तुमने देखा ना कैसे वो भाग भाग कर इस्लामाबाद से हवेली आता था। कि फिर भी यहाँ से चला गया। खुद आया था हमारा बेटा की ज़िंदगी में। उसको हम ज़बरदस्ती तो नहीं लाया। फिर कसूरवार हमारा बेटा ही क्यों? सारा सज़ाएं हमारा बेटे के हिस्से में ही क्यों? मीना खानम बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। मोरे, मत रोएं ऐसे, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ज़रान परेशानी से बोला। अमीना खानम की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। ज़रान, हमको अब पता चला कभी भी अपना बरादरी से बाहर अपना बच्चों की शादी नहीं करना चाहिए। अपना जैसा लोगों में शादी करना चाहिए। गुल ज़बान दराज था, मगर जब तक अरहाम के निकाह में रहा उसका इज्जत पर आँच नहीं आने दिया। वो जिरगे में गया था, मगर तब वो एक औरत था, एक बीवी, जो दूसरा औरत की खूबसूरती देखकर परेशान हो गया था। भारे कितना बदतमीज़ है, मगर कभी उसका सर से दुपट्टा नहीं उतरा देखा। और तुम्हारा वो बीवी कैसे दुल्हन के लिबास में मर्दों के बीच पहुंच गया था। किस तरह तुम्हारा ही भाई के साथ निकाह करने का ख्वाहिश किया। मोरे, पुरानी बातों को दोहरा कर आप सिर्फ मुझे तकलीफ पहुंचा रही हैं। इस सब का कोई फ़ायदा नहीं। अब्रिश मेरी बीवी है, मेरी इज्जत। जो कुछ हुआ मैं भूल चुका हूँ। उसने जो भी किया मुझ पर गुस्से की वजह से किया। उसकी नादानी थी। अब दोबारा आप ये बात मत दोहराइएगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। जरान सख्ती से बोला। यही तो हम कह रहे हैं जरान, वो औरत ही क्या जो गुस्से में, नादानी में अपना औरत होना भूल जाए, अपना वक़ार से नीचे गिर जाए। तुम्हारा बीवी नादानी में अपना जान ले लेता तो शायद ये तारीफ़ के काबिल होता। मर्दों के दरमियान अपना इज्जत उछालना कौन सा नादानी होता है? मीना खानम गहरी होती सांसों से बोली। मुझे क्या हुआ है आपको? जरा ने परेशानी से उन्हें देखा, जो अपने सीने पर हाथ रख करती गहरे सांस ले रही थी। जरान, वादा करो हमसे, तुम पलवशा से शादी करोगे। वो अब्रिश तुम्हारा काबिल नहीं है। वो भी तुम्हें वक्त पड़ने पर छोड़ जाएगा। तुम्हारा इज्जत तो कोड़ी का कर देगा। तुम वादा करो हमारा साथ। मोरे, ये क्या कह रही हैं? जरा ने उनकी हथेलियां मसलते हुए परेशानी से उन्हें पुकारा, जिनकी सांसें बहुत तेज तेज चल रही थी। पूरा बदन हाँफ रहा था। वादा करो जरान, तुम पलवशा से शादी करेगा। तुम्हें वो मोहब्बत, औलाद, अच्छा बीवी होने का सुख वही दे सकेगा। मीना खानम अब की बार चीखी थी। मोरे, जरान ने बेबसी से उन्हें पुकारा। मीना खानम की तबीयत शायद शदीद ख़राब हो चुकी थी। अब वो सांस भी मुश्किल से ले रही। वादा करो जरान, मीना खानम में मुश्किल बोलते उसकी चौड़ी हथेली पकड़ी थी। मैं वादा करता हूँ मोरे, मैं पलवशा से शादी करूँगा। जरान ने उनके करीब होते उनकी हथेलियाँ मसलते हुए कहा। मोरे, अब्रिश जो जरान को तलाश करती अभी भी मीना खानम के कमरे की तरफ आई थी। बंद दरवाजे से जरान के लफ्ज़ सुनकर साकत हुई थी। दूसरे ही लम्हे वो भागते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर कमरे में आई। कमरे में आते ही उसे जोरदार झटका आया था। मुंह पर हाथ रखे वॉशरूम की तरफ भागी थी।